अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज जुमेरात 15 फरवरी है। आज के प्रोग्राम में हम सिंध पुलिस की बेहिसी, उनकी संगदिली और मुजरिमाना गफलत व लापरवाही पर मबनी एक ऐसे तारीख साज वाक़े पर बात करेंगे कि जिस वाक़े ने सिंध पुलिस के बड़े अफसरों के सर शर्म से झुका दिए कि किस तरीके से अपने अफसरों के लिए महलात तामीर करने के दौरान उनकी राह में रुकावट बनने वाले एक ऐसे तारीखी दरख्त को जो है उससे ज़बह करने या उसका सर कलम करने से भी गुरेज नहीं किया गया, जिस दरख्त को जो है 2 आलमी जंगों को देखने का एजाज़ हासिल है। 300 साल पुराने आसार कदीमा के दरख्त को जो है वो जड़ से उखेड़ कर फेंक दिया गया, जिस पर जो है आसार कदीमा के अफसरान जो है वो हरकत में आ गए और उन्होंने खुद सिंध पुलिस के आईजी ऑफिस के स्टेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और अब वहाँ से जो है एक सीनियर क्लर्क के अलावा जो है उनके सब इंजीनियर की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। ये मामला है क्या? किसके हुक्म से जो है इतने तारीखी दरख्त को जो है वो कटवाया गया? ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान जो है कभी तो यानी कि एडिशनल आईजी स्टेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का नाम लेते हैं और कभी जो है वहाँ के स्टेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज हैं अदनान का नाम ले रहे हैं कि उनके हुक्म पर जो है इस तारीखी दरख्त को कटवाने से भी गुरेज नहीं किया गया। ये मामला है क्या? इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है वो है सिंध पुलिस के अपने जवानों के साथ जो वादे पैमाने थे वो किस तरीके से अपने जवानों के साथ किए जाने वाले वादों से भी वक्त आने पर मुकर जाते हैं। एक पुलिस कांस्टेबल वकास कुछ अरसा कबल जो है ट्रेनिंग के दौरान जो है वो जा बहक हो गए थे और उस वक्त उनकी मौत को जो है वो शहादत में डिक्लेयर कर दिया गया था, बाज़ाब्ता उसका ऐलान कर दिया गया था। लेकिन जब वाइजाबाद के वसूली का वक्त आया तो उस वक्त ये साबित हुआ, मालूम हुआ कि वो सब ढकोसला था, वो सब टोपी ड्रामा था। उनकी मौत को नेचुरल डेथ जाहिर किया गया। इस क्या मामला है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि पुलिस की संगदिली, पुलिस की बेहिसी और पुलिस की मुजरिमाना गफलत व लापरवाही के नतीजे में आज तक तो खुद बेगुनाह लोग ही जो है उसका शिकार होते चले आ रहे हैं। जाली पुलिस मुकाबलों में मारे जाते हैं, झूठे मुकदमात में जो है वो तवील अरसों के लिए जेल भिजवा दिए जाते हैं, हाथ पांव उनके हाफ फ्राई और फुल फ्राई की शक्ल में तोड़वा दिए जाते हैं। ये सब कुछ तो आज तक होता चला आ रहा था, लेकिन ये मालूम नहीं था कि पुलिस वाले अपनी संगदिली में, अपनी बहरेमी में, अपने इस मुजरमाना गफलत और लापरवाही में इतने आगे बढ़ जाएंगे कि उनसे बेज़बान दरख्त भी जो है वो भी महफूज नहीं रह सकेंगे। नाज़रीन, कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक महकमा आसार कदीमा ने जो है वो बिल आखिर मुकदमा दर्ज कर दिया अपने 300 साल पुराने दरख्त के कटवाए जाने के अफसोसनाक वाक़े के रूनुमा होने पर। ये मामला है क्या? इस वक्त स्क्रीन पर जो है ये आप FIR की कापी देख रहे हैं। ये मुकदमा जो है बोर्ड बेसन थाने में दर्ज किया जा चुका है। FIR नंबर जो है 97/2024 है। इसमें कोई मुश्ताक अहमद हैं जो कि महकमा आसार कदीमा के असिस्टेंट डायरेक्टर बताए जाते हैं। इन्होंने जो है ये मुकदमा जो है वो कोई 30 जनवरी 2024 को जो है दर्ज कराया है। इनके इल्म में ये बताई थी कि सुबह कोई 9:30 बजे के करीब जो है मेन शाहराए ईरान बिलमुकाबिल सलमान फ़ारसी पार्क क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में एक पुराना दरख्त जो कि बरगद का दरख्त कहलाता है कोई काट कर ले गया है। हमने मौके पर जाकर देखा तो दरख्त
کٹا ہوا تھا. پھر یہ بہاوالا جو ہے کچھ نمبروں کا ہے کہ یہ جو ہے یہ کمشنر کے حکم کے مطابق جو ہے یہ ہیریٹیج ہے. ایکٹ 1994 کے تحت جو ہے اس کو محفوظ قرار دیا گیا تھا کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ آثار قدیمہ کا جو ہے وہ حصہ بنا دیا گیا ہے اس آرڈر کے تحت. بعد میں جو ہے یہ یعنی کہ وہ 30 جنوری کو جو ہے 2024 میں اسے کسی نے انتہائی بےرحمی سے اور جو ہے اسے کاٹ دیا. اب اس کی جو ہے وہ ایف آئی آر درج وہاں کروا دی ہے خود بورڈ بیسن تھانے میں. اب اطلاع یہ ملی ہے کہ اسی مقدمے میں جو ہے خود سندھ پولیس کے جو اسٹیٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں کے سینئر کلرک جو ہے رحمان یا رحیم غوری, انہیں اور خود ان کے ایک سب انجینئر ہے ایاز سمیجو کو, دونوں کو باضابطہ اس مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ ایف آئی آر درج ہو چکی تھی تو اس وقت کے بورڈ بیسن تھانے کے جو ایس آئی او ہیں رانا لطیف کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ یہ درخت جو ہے یہ کٹوانے کا حکم اس سب انجینئر اور اس سینئر کلرک رحمان غوری کو جو ہے خود اسٹیٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں کوئی عدنان ہیں ان کی جانب سے یہ حکم ملا تھا کہ بھی اس کو فوراً کاٹ دو, کیونکہ یہ درخت جو ہے یہ پولیس کلب جو ہے یہاں پر ابھی ایک 6 یا 8 منزلہ عمارت تعمیر ہو رہی ہے جو کہ اپنے آخری مرحلے میں اس وقت پہنچ چکی ہے. اس عمارت کے لیے جو ہے ایک اچھی شاہراہ انہوں نے وہاں تعمیر کرنی تھی, اور شاہراہ کی تعمیر میں جو ہے یہ درخت جو تھا یہ آڑے آ رہا تھا اپنی بدنمائی کی وجہ سے کہ یہ بہت ہی بدہ قسم کا بہت پرانا درخت تھا جس کو دیکھ کے جو ہے ایک وحشت جو ہے اس علاقے میں پھیل رہی تھی, اور علاقے کی جدت جو ہے اس پرانے درخت کی وجہ سے متاثر ہو رہی تھی. اس لیے پولیس کے ان بڑے افسروں نے کافی سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس درخت کو ہی سرے سے یہاں سے اکھیڑ دیا جائے تاکہ جو پولیس کے بڑے افسروں کے جو یہ محلات یہاں پر سرکاری اخراجات پر جو ہے تعمیر کیے جا رہے ہیں ان کی خوبصورتی میں جو ہے کوئی کمی نہ رہ جائے. محض ان بڑے افسروں کے اس محلات کو ضرورت سے زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے 300 سالہ پرانے ایک ایسے درخت کو بھی کاٹنے سے, ذبح کرنے سے, اس کا سر قلم کرنے سے ان پولیس والوں نے اپنی بے حسی, اپنے سنگدلی اور اپنے مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے دریغ نہیں کیا, اسے کاٹ دیا. ایک ایسا درخت کہ جنہیں 2 عالمی جنگوں کو دیکھنے کا اعزاز حاصل ہے. 300 سالہ پرانا یہ درخت اپنے دامن میں ایک بہت بڑی تاریخ کو لیے ہوئے تھا, لیکن افسوس کہ پولیس کے ان سنگ دلوں کی بہرحمی کی وجہ سے جو ہے ملک کے عوام جو ہے اس درخت پہ جو تاریخ تھی اس تاریخ کو سننے سے, اس تاریخ کو جاننے سے جو ہے وہ محروم کر دیے گئے. اب اس پر کیا ہو سکتا ہے سوائے ان للہ و انا الیہ راجعون. سندھ پولیس کے ان بہرحم افسروں پر پڑھنے کے اور کیا کہا جا سکتا ہے جن کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے پاکستان جو ہے ایک انتہائی نادر ترین درخت سے جو ہے وہ محروم کر دیا گیا. 300 سالہ پرانا درخت, منہ سے کہنا بڑا آسان ہے لیکن 300 سال تک کسی درخت کا جیے رہنا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑے اعزاز اور ایک بہت بڑے کمال کی بات تھی جو کہ اس علاقے کو یہ نصیب ہو چکی تھی. یہ تاریخی حیثیت افسوس کہ پولیس کے ان نکمے, لاپرواہ اور تاریخ سے نا آشنا, یعنی اس قسم کی حرکت تو کوئی گنوار بھی نہیں کرے گا, کوئی ان پڑھ بھی نہیں کرے گا. پولیس کے یہ پڑھے لکھے جو ہے یہ کیسے کر رہے ہیں. اب یہ 2 جو پولیس والے پکڑے گئے ہیں, ایک کلرک ہے اور ایک سب انجینئر ہے, یہ تو پہلے کہتے رہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ کبھی کہتے ہیں کہ ای آئی جی ان کا جو ہے اسٹیٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ان کی طرف سے یہ حکم تھا, اور کبھی کہتے ہیں کہ ان کے جو انچارج ہیں عدنان ان کی جانب سے یہ حکم انہیں دیا گیا تھا, جس کے بعد جو ہے اس درخت کو ہم نے کٹوا دیا. حالانکہ ایف آئی آر جو درج ہے, ایف آئی آر میں کسی کا نام نہیں لکھا گیا ہے, ایف آئی آر میں کسی کو نامزد نہیں کیا گیا تھا, لیکن
खुद बोर्ड बेसन पुलिस के अमले को इस बात की इत्तला थी कि ये दरख्त पुलिस वालों ने कटवाया है और दरख्त कटवाने का हुक्म जो है उनको किसकी जानिब से दिया गया है। सबके इल्म में ये बात है, खुद पुलिस ज़राए का कहना है कि एआईजी स्टेट मैनेजमेंट जो है उनकी पोस्ट उस वक्त से सिंबॉलिक कर दी गई जब से वहाँ पर जो है अदनान के कदम पड़ गए। उस दफ्तर में जो है एक ख़ास किस्म का डेस्क बनाया गया है इंचार्ज स्टेट मैनेजमेंट का। हालांकि उसका कोई लीगली उसकी कोई स्टेटस नहीं है, कोई लीगली उसकी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन वो पोस्ट वहाँ पर क्रिएट कर दी गई इंचार्ज की, जिसकी वजह से जो है खुद जो एआईजी है वहाँ का, जो कि ग्रेड 18-19 का अफसर हमेशा वहाँ उसकी पोस्टिंग होती है, वो ज़ीरो हो चुका है इस नई पोस्ट की वजह से, जहाँ पर कोई बहुत ग्रेड 19 या 20 का अफसर नहीं बराजमान है। एक ये भी मालूम नहीं हो सके कि अदनान का असल ओरिजिनल रैंक है क्या, एएसआई है, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, लेस नाइक है, क्या है किसी को नहीं पता है। लेकिन चूंकि वर्दी कभी नहीं पहनता है तो लिहाजा वो इंचार्ज की इज्जत से वहाँ पर बराजमान है, जिसकी वजह से जो है ना ग्रेड 18 या 19 का जो एआईजी है वो ज़ीरो हो जाता है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। तो इससे इस बात को जो है वो तक़वियत मिलती है कि इस दफ्तर से जिस किस्म की अहकामात जब भी कोई जारी होते हैं, ख़ास तौर से जो है पुलिस वालों के इमारतों के तामीर के मामले में, वो तमाम के तमाम अहकामात जो है वो एआईजी के बजाय खुद इंचार्ज जो यहाँ का हैं यानी अदनान की जानिब से वो अहकामात जारी किए जाते हैं। और कहा जाता है कि ये जो दरख्त को काटने का जो हुक्म था, ये हुक्म भी जो है वो एआईजी नहीं बल्कि ये खुद इंचार्ज की जानिब से जारी किया गया था मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। और पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए यही कहते हैं, और ये दो ज़ेर हिरासत जो मुल्ज़िमान हैं ये भी कभी तो इंचार्ज का नाम लेते हैं और कभी जो है वो अपने एआईजी का नाम लेते हैं, क्योंकि घबराए हुए हैं कि अगर इंचार्ज का नाम लेंगे तो इंचार्ज की वजह से कहीं इन्हें नुकसान ना पहुँचने पाए। अब ये कहा जाता है कि जो पुराने एसआईओ थे बोर्ड बेसन के, जिन्हें अब तब्दील कर दिया गया है राना लतीफ़, उन्होंने जो है वो खुद अदनान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें शड़प कॉल मिल गई थी खुद उनके अपने एसएसपी फ़र्रुख रज़ा की जानिब से, क्योंकि फ़र्रुख रज़ा भी एक ज़माने में जो है वो एआईजी स्टेट मैनेजमेंट में रह चुके थे, तो उनके मरासिम जो है वो अदनान से बताए जाते हैं। और अदनान कोई इतना मामूली पुलिस वाला नहीं है, यानी कि मामूली रैंक का कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल या एएसआई होने के बावजूद अगर वो अपने एआईजी को सिंबॉलिक बना सकता है और बड़े बड़े आईजीज और डीआईजीज के करीब रह सकता है, तो फिर ये मामलात उनके लिए कोई ऐसी हैसियत नहीं रखते। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। तो फ़र्रुख रज़ा ने जो है वो उन्हें एक तरीके से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने वाले उस वक्त के एसआईओ राना लतीफ़ को जो है वहाँ से तब्दील कर दिया और उनकी जगह जो है अब शफ़क़त मंगी को जो है उनकी पोस्टिंग बोर्ड बेसन के एसआईओ की हैसियत से कर दी और उनको भी ये डिक्टेशन दे दिए कि इस मुकदमे की ज़्यादा बारीक बीनी से जो है तफ्तीश ना की जाए, सिर्फ रस्मन कार्रवाई तक ही अपनी तफ्तीश को महदूद रखा जाए। हालांकि इतना तारीखी दरख्त जो है पुलिस की बेहिसी, उसकी संगदिली, उनकी मुजरिमाना गफलत व लापरवाही के नतीजे में जो है जड़ से उखेड़ दिया गया। ये अपनी नौयत का कोई मामूली वाक़या नहीं बल्कि गैर मामूली वाक़या है। इस वाक़े पर सिंध पुलिस की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। पता नहीं कि आईजी सिंध ने अब तक इस पर कोई नोटिस अपने तौर पर क्यों नहीं लिया। महकमा आसारे कदीमा तो हरकत में आ गई, उन्होंने तो एफआईआर दर्ज करा दी कि उनकी प्रॉपर्टी को जो है किसी ने नुकसान पहुंचाया है, जानने के बावजूद वो किसी तक महदूद रहे, क्योंकि यहाँ पर किसी में कोई और नहीं थे, खुद पुलिस वाले थे। अब पुलिस वालों के खिलाफ कौन मुकदमा करेगा। लेकिन चूंकि अब वो ये कि सरकारी प्रॉपर्टी थी, दरख्त सरकारी प्रॉपर्टी थी, वो भी आसारे कदीमा की थी, उससे उखेड़ने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और अब उसमें एक आईजी ऑफिस का सीनियर क्लर्क जो है रहमान गौरी और इसके अलावा जो है खुद जो वहाँ के सब इंजीनियर हैं,
سمیجو جو ہے وہ ان کی باضابطہ گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے بیان کی روشنی میں یا تو ان کے اے آئی جی جو ہیں جو بھی ہیں ان کو شامل تفتیش کیا جائے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے انچارج ہیں انہیں شامل تفتیش کیا جائے، یا پھر انہیں باضابطہ طور پر ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو سر پر کھڑے تھے، اپنی موجودگی میں جو ہے یہ درخت جو ہے کٹوایا گیا بہرحمی کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے کہ یہ آثار قدیمہ کی ملکیت ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ کتنا قیمتی اور کتنا پرانا درخت ہے، اس کی کتنی زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود محض اپنے بابوؤں کے لیے، محض اپنے لاڈلوں کے لیے، محض اپنے جو ہے ناز نخروں میں پلے ہوئے ایس ایس پی اور ڈی آئی جیز کے محلات کو خوبصورت سے خوبصورت بنوانے کے لیے جو ہے بے دردی کے ساتھ جو ہے آثار قدیمہ کے اتنے پرانے درخت کو بھی ذبح کرنے سے، اسے کاٹنے سے، اسے جڑ سے اکھیڑنے سے گریز نہیں کیا گیا۔ پھر میں کہوں گا افسوس کے ساتھ کہ آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ ویسے تو بڑے جو ہے وہ انسان دوست ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں، پولیس والوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تو بہت ان کا دل تڑپتا ہے، مچل جاتا ہے اور وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جب ایک بے زبان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی خود زبان والے پولیس والوں نے کی ہے، اس پر آئی جی ابھی تک جو ہے نامعلوم وجوہات کی بنا پر حرکت میں نہ آ سکے، اور ابھی تک جو ہے انہوں نے اسٹیٹ مینجمنٹ کے ان بے لگام افسروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، جس سے اس شعبے کو بھی تقویت ملتی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تمام تر احکامات خود آئی جی آفس سے ہی جو ہے وہ انہیں دیے گئے تھے۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ آئی جی رفعت مختار راجہ صاحب کی میں توجہ چاہوں گا خود اس عدنان سے متعلق۔ یونیفارم آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پر، سب انسپکٹر کی وردی انہوں نے پہنی ہوئی ہے، حالانکہ یہ سب انسپکٹر نہیں ہے۔ اب یہ ایک اور آپ تصویر دیکھیں ناظرین، یہ دو ایسی شخصیات ہیں، اس میں ایک سابقہ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ ہیں، اور دوسرے جو ہے ایک مرحوم سیاسی رہنما اور سابقہ صوبائی وزیر داخلہ اور خود حیدرآباد کے میئر آفتاب شیخ ہیں۔ آفتاب شیخ کی کہتے ہیں کہ پرچی سے ہی عدنان جو ہے یہ حیدرآباد کوٹے میں جو ہے یہ پولیس میں ایز اے کانسٹیبل ان کو بھرتی کیا گیا تھا۔ اس وقت حیدرآباد پولیس کے ایس ایس پی اے ڈی خواجہ نے اپنے دست مبارک سے، ان کے دستخط سے جو ہے یہ کمپیوٹر کے شعبے میں ایز اے کانسٹیبل بھرتی کیے گئے تھے۔ تو یہ اعزاز جو ہے اے ڈی خواجہ کے کو جاتا ہے، یہ کارنامہ ان کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے اتنے ذہین پولیس والے کو جو ہے جوائن کروایا تھا پولیس ڈپارٹمنٹ میں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدنان غیر معمولی ذہانت کا مالک ہے، جس کا ثبوت اس مقام تک ان کا پہنچ جانا ہے۔ اور اب اطلاع یہ ملی ہے کہ حیدرآباد کے جو ڈی آئی جی ہیں خود طارق رزاق دارے، جو اس وقت سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ کریں تو کیا کریں۔ سفارش ان کے پاس آئی ہے خود دو سابقہ آئی جی کی جانب سے، ذرائع کا یہ کہنا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق، ایک تو مشتاق مہر جن کے یہ پی ایس او رہ چکے ہیں خود عدنان رفیق صدیقی، انہی کی وجہ سے یہ جانے پہچانے جاتے ہیں، جتنے بھی ان کے مراسم پی ایس پی افسروں سے ہوئے اس کا بالواسطہ یا براہ راست ذمہ وار جو ہے مشتاق مہر بتائے جاتے ہیں۔ حالانکہ حیدرآباد سے کراچی لے جانے کا صحرا یا ذمہ وار جو ہے وہ غلام نبی میمن تھے۔ غلام نبی میمن بھی آئی جی سے رہ چکے، دو آئی جی کی جانب سے جو ہے ڈی آئی جی حیدرآباد کو یہ پرزور قسم کی سفارش آئی ہے کہ وہ کچھ بھی کرے، عدنان کو جو ہے وہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے عہدے پر پرموٹ کرے یا سب انسپکٹر بنائے، لیکن ان کو پرموشن کے لیے بہت زیادہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے جو ہے وہ اپنے اے ڈی آئی جی شاہد سے جب اس بارے میں ان کی رائے لی کہ بھئی میں کیا قانونی طور پر مجاز ہوں، میرے پاس اختیارات ہیں کہ میں اس عدنان کو جو ہے میں پرموٹ کر سکوں، تو اس پر جو ہے اس شاہد نے جو ہے صاف طور پہ کہہ دیا اپنے باس کو کہ بھئی یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو آگے چل کر جو ہے وہ آپ پرابلم کا شکار ہو سکتے ہیں، مس یوز آف پاور پہ۔ تو لیکن جب اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک اور اسسٹنٹ جو ہے بشیر شاہ سے جب اس بارے میں پوچھا تو بشیر شاہ نے کہا کہ صحیح آپ با اختیار ہیں،
آپ چاہیں تو کسی کانسٹیبل کو ایک دم سے آپ ASI بنا سکتے ہیں. تو یہ تو پھر ہیڈ کانسٹیبل ہے, انہوں نے لوور کورس کیا ہے خود گنجو ٹکر سے. اور یہ بھی ایک بڑا عجیب قسم کا مذاق ہے کہ گنجو ٹکر پولیس ٹریننگ سینٹر جو حیدرآباد ہے وہاں کہتے ہیں ایک دن بھی نہیں گئے. اور ان کا جو پرنسپل تھا وہاں کا جو DSP تھے, کیا نام ہے اس کا, ابرار اعوان, ان کے بہت ہی کلوز ہیں, بہت ہی یار ہیں, بہت پرانے دوست ہیں ان کے. انہوں نے ان کو کاغذوں میں ہی لوور کورس میں پاس کروا دیے, یہ بھی سب کے علم ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ مینجمنٹ شعبہ جو ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے جو انچارج مسٹر عدنان ہیں, کیا وہ 2 سابقہ IGs کے دباؤ کے نتیجے میں خود DIG حیدرآباد طارق رزاق دھاریجو کے ہاتھوں اسسٹنٹ سب انسپکٹر بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, یا کہ وہ خود محکمہ آثار قدیمہ کے 300 سالہ پرانا درخت کٹوانے کے جرم میں جو ہے وہ خود زیر حراست سینئر کلر جو ہے رحمان غوری اور ایاز سمیجو جو سب انجینئر ہیں, ان کے بیان کی روشنی میں ان کے ساتھ سرکاری مہمان بنائے جاتے ہیں. یہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا. اور یہ اب ایک طرح سے خود IG رفعت مختار راجہ کے اپنی دیانتداری, اپنی ایمانداری, اپنی اصول پرستی کا بھی ایک امتحان ہے کہ کیا ان کا معیار سب کے لیے ایک ہے, یا کہ وہ بھی کہیں کہیں پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ان کے بھی پر جلنے لگ جاتے ہیں. یہ اب ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ اس امتحان میں سرخرو ہو کے نکلتے ہیں, یا کہ یہاں پر بھی چشم پوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. وہیں چلتے ہمارا جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے وہ بھی پولیس کی بے حسی اور پولیس کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی پر مبنی ہے کہ کیسے کیسے وعدے کرتے ہیں یہ اپنے ہی پیٹی بند بھائیوں سے. جو پولیس کے بڑے افسران اپنے پیٹی بند بھائیوں سے کیے جانے والے وعدوں کو پورا کرنے میں کامیاب نہ ہوتے ہوں, یا وہ ان کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہوں, تو وہ پھر عام شہری جو ہے وہ پولیس کے ان بڑے افسروں کے عہد و پیمان پر کیسے یقین کریں گے, ان کی باتوں پر کیسے یقین کریں گے. ناظرین, یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ واقعہ بھی رضاک آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کا ہے. اس میں جو افسوسناک یہ جو واقعہ ہوا ہے, اس میں ایک SSU کا کانسٹیبل تھا, کمانڈو تھا, وقاص چاچڑ. یہ ایک ایلیٹ کورس ہے, یہ وہاں جوائن انہوں نے کیا تھا اپنے دوسرے بیچمنٹ کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ, کو 18 جنوری 2023 کو. اور وہاں پر جو ہے جو رضاک آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کی جو خاتون پرنسپل ہے ارم اعوان, انہوں نے بھی وہاں پر بربریت کی, فرونیت کی, رعونت کی ایک انتہا کر دی ہے کہ جو پیسے نہیں دے گے تو اس پر تو تمام کے تمام رول ریگولیشن جو ہے وہ اس کا امپوز کر دیا جاتا ہے, اور جو پیسے دیتے ہیں ان کے کوئی کورس نہیں کراتے. اب یہ بیچاروں نے جو ہے پیسے نہیں دیے تھے تو انہیں جو ہے شدید ترین گرمی میں ان کو دوڑایا گیا. اتنی شدید گرمی تھی کہ اس میں تو اچھا بھلا بندے کو آپ دوڑاؤ گے تو اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. تو انہیں جو ہے کہتے ہیں کہ 26 اکتوبر کو جو ہے کوئی 8:30 بجے صبح جو ہے ان کو دوڑایا گیا. دوڑانے کے دوران وہ گر پڑتے ہیں, ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے, تو ان کے پاس کوئی ایمبولینس نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں کہ انہیں فوری طبی امداد دی جائے. نتیجتاً کیا ہوا کہ ان کی موت واقع ہو گئی. اب جب ان کی موت واقع ہو جاتی تو اس وقت تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کو بچانے کے لیے تو اس وقت کہا دیا بھائی کہ یہ شہید ہو گئے ہیں, ان کو شہادت ان کی ڈکلیئر کر دی گئی. یہ جب ان کی نماز جنازہ ہوتی ہے تو ناظرین یہ آپ ویڈیو دیکھیں کہ اس وقت کس طریقے سے انہیں جو ہے وہ شہید ڈکلیئر کیا گیا ہے. یہ آپ پہلے ویڈیو دیکھیں. اور پولیس ٹریننگ رضاک آباد میں ایلیٹ کورس کی تربیت حاصل کر رہے ہیں. شہید کمانڈو شہید بینظیر ایلیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر رضاک آباد میں دوران تربیت اچانک طبیعت خراب ہونے کی صورت میں اسپتال منتقل کیا گیا. بعد کل موقع 27/10/2023 کو الگ تاریخ حقیقی سے انجام دیا. شہید نے اپنے سوگواران میں والدین, 3 بھائی اور 1 بہن کو چھوڑا ہے. شہید کمانڈو تمام ملازمان پولیس کے لیے ایک مثال ہے کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے کے لیے کوشاں تھے
اور اپنی طبیعت کی ناسازی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی طبیعت میں مصروف رہیں اور جام شہادت نوش کریں۔ اللہ تعالیٰ شہید کمانڈو کی درجہ بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ آپ لوگوں نے سنا کہ کس طریقے سے وقاص چاچڑ کو جو ہے وہ شہید ڈکلیئر کیا، اور یہ آپ اس وقت پولیس گروپ میں جو یہ خبریں چلی ہیں اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جنازے میں پولیس کے تقریباً تمام بڑے افسروں نے، خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے خادم رن نے بھی اس میں شرکت کی، اس میں ایس ایس یو کے جو بڑے افسران ہیں انہوں نے بھی اس میں شرکت کی، تقریباً تمام افسروں نے اس میں شرکت کی ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کے اندر کہ اب یہ ایس ایس یو کی جو آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ دوران تربیت شہید ہونے والے ایس ایس یو کمانڈو کی جنازہ کر دی۔ اسپیشل سیکورٹی یونٹ سندھ پولیس کے شہید کمانڈو وقاص احمد ولد بشیر احمد کی جنازہ آج اسپیشل سیکورٹی یونٹ ہیڈ کوارٹر میں ادا کی گئی۔ ایس ایس یو کے خصوصی دستے نے شہید کو سلامی پیش کی، اور آئی جی سندھ راجہ رفت مختار، ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رن، ڈی آئی جی سیکورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈویژن ڈاکٹر مقصود احمد، زونل ڈی آئی جیز کمانڈنٹ ایس ایس یو ڈاکٹر فروخ علی، زونل ایس ایس یو، یہ تمام کے آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اس وقت تو ان کو ڈکلیئر کیا گیا تھا، لیکن جب اب ادائیگی کا وقت آیا کہ ان کو ڈیوز دینے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، یہ بھی سندھ پولیس کی کاپی ہے کہ کس طریقے سے بے رخی برتی گئی، کس طریقے سے یو ٹرن لیا گیا ہے، کس طریقے سے بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ یہ ان کی موت کو نیچرل ڈیتھ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ شہید کبھی کھیل کھیلتے ہیں، شہادت کبھی یہ کھیل کھیلتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہو کہ آپ کو شہید ڈکلیئر کر دیا ہے اور کبھی آپ کہتے ہو کہ یہ شہید ہے نہیں۔ یہ کیا مذاق ہے، وہ بھی اپنے ہی پیٹی بن بھائیوں سے۔ اس قسم کے مذاق سے جو ہے، اس قسم کی گری ہوئی حرکتوں سے جو ہے وہ سندھ پولیس میں جو ہے نچلے عملے میں جو ہے بڑے افسروں کے خلاف جو ہے وہ ایک بددلی کی لہر دوڑ جاتی ہے، نااعتمادی کی فضا جو ہے وہ جنم لیتی ہے، اور پھر بڑے افسروں کو جو ہے یہ چھوٹے پولیس والے جو ہیں دعائیں کرتے ہیں، جولیاں اٹھا کر ان کے لیے بددعائیں کرتے ہیں۔ خدا را ان کی بددعاؤں سے بچو، اپنے پیٹی بن بھائیوں سے تو کم از کم جو ہے وہ آپ مخلصی کا اظہار کریں، ان سے تو کم از کم آپ سینسر ہو، آپ باقی لوگوں سے تو آپ سینسریٹی کا مظاہرہ نہیں کرتے، کم از کم اپنے پیٹی بن بھائیوں کو تو اپنے ہی جسم کا ایک آپ حصہ سمجھ کر ان سے تو آپ سچی بات کیا کریں۔ اس وقت جب لاش پڑی تھی، اس وقت جب آپ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، اس وقت تو آپ نے ان کو بڑھ چڑھ کر جو ہے سرکاری طور پر آپ لوگوں نے اس کو شہید ڈکلیئر کر دیا، اور پھر کیا ہو گیا کہ شہادت کس طریقے سے پھر سرکاری یا نیچرل موت میں تبدیل ہو گئی۔ یہ ہے سندھ پولیس کی بے حسی، سندھ پولیس کی سنگ دلی کا دوسرا بڑا واقعہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔